बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सना हारून वेक अप पाकिस्तान के एक नई एपिसोड के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। एक नई सुबह, नई उम्मीद और एक नई खुशियाँ लेकर आती है हर नई सुबह। सो वेक अप, ड्रेस अप और अपने आप को मोटिवेट कीजिए एक अच्छी सी स्माइल के साथ, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है आपका एक कैनवस है। इसमें आप अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से अपनी खुशियों की कहानी लिखते हैं। तो आज का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और स्टोरी शामिल करते हैं। आपको बताएंगे सबसे पहले कि टैक्स हदफ और वसूली में 400 अरब रुपए का गैप है। वज़ीर आज़म का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना को 400 अरब की वसूली का हदफ दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि टैक्स हदफ और वसूली में 400 अरब रुपए का गैप है। वज़ीर ख़जाना को 400 अरब की वसूली का हदफ दे दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस पॉलिसी को जज़ा और सज़ा के तहत नाफिज करेंगे। कहा हर साल कौम के 4000 अरब रुपए मुख्तलिफ टैक्स की मद में खाए जा रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट हैं मोहम्मद अकमल साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सर, ये वज़ीर आज़म ने कहा है कि 400 अरब रुपए का जो है ये हदफ दे दिया है वज़ीर ख़जाना को कि ये गैप आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, वज़ीर आज़म साहब ने भी हदफ दिया है और आईएमएफ ने भी जो है ना वो सख्ती से कहा है कि आप अपना जो टैक्स टारगेट है वो पूरा करें। बुनियादी तौर पे अगर देखा है जाए तो अवाम से जो इन्होंने टैक्स की वसूली है वो हदफ तो पूरा हो रहा है, लेकिन शरह सूद आप देख रही होंगी कि वो बतदरीज कम होती जा रही है, जो कि साल के शुरू में तकरीबन 23% के करीब थी जुलाई से लेके अब तक, और अब ये 13% के लगभग आ चुकी है। तो जैसे ही शरह सूद में कमी होती है तो जो हुकूमती जो सूद जो हुकूमत ने जो कर्जे लिए हुए होते हैं उसके ऊपर भी ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो इंटरेस्ट पे करती है। तो इंटरेस्ट पे करती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर बैंक्स के ऊपर टैक्सेशन वगैरह भी अप्लाई होती है। तो अब जब शरह सूद कम होती है तो हुकूमत का चूंकि सूद का खर्चा एक तरफ कम होता है तो दूसरी तरफ उसका इम्पैक्ट टैक्स के ऊपर भी आता है। टैक्स की कलेक्शन या टैक्स का रेवेन्यू या टैक्स का टारगेट जिसे हम कहते हैं वो भी जो है वो सफ़र करता है, क्योंकि बैंकों से या दीगर जो शॉर्ट टर्म जिनसे लोन लेते हैं ट्रेजरी बिल्स के ऊपर, तो उन सबसे फिर टैक्स कम कलेक्ट होता है। तो बुनियादी वजह जो है वो ये है कि शरह सूद जो है वो जिस तरीके से कम की गई है उसका इम्पैक्ट जो है वो आया है, जिसकी वजह से 400 अरब रुपए का जो टैक्स टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा। इसको अगर हम नेट ऑफ करना चाहें तो जितना हुकूमत का सूद के अखराजात कम हुए हैं तो उससे नेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आईएमएफ जो है ना वो बहरहाल वो अपने उस टारगेट के ऊपर अड़ा हुआ है कि जी आपने 13,000 अरब रुपए का जो टैक्स का या टोटल वसूलियों का जो टारगेट है 2025 फाइनेंशियल ईयर का वो आपने पूरा करना है। अब इसमें एक बड़ी खुसूसी बात यह है कि हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं जनाब जमील साहब, आप देखें वो एक प्रोफेशनल में और एक बैंकर में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ को आप थोड़ा-सा समझें। जो जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को बड़े बेहतरीन तरीके से चलाया, बड़ी लोगों की तनकीद बर्दाश्त की, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने ना सिर्फ ये कि स्टेट बैंक के रिज़र्व्स को बिल्ड किया बल्कि जो है वो शरह सूद को भी नीचे लाने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से ज़ाहिर है महँगाई उसकी एक वजह है कि नीचे आई। अब हर जगह पे जो है वो अगर आप प्रोफेशनल्स को भर्ती करेंगे, जो प्रोफेशनल इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। मैं तो खास तौर पे कहूँगा कि जो आईसीएमए पाकिस्तान है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, उसके जो मेंबर्स हैं जमील साहब भी जो है वो उसके फेलो मेंबर हैं। तो वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है कि टैक्स कलेक्शन में क्या-क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, टैक्स किस तरीके से जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में प्रोफेशनल्स को अगर इनकी खिदमात हासिल की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि वज़ीर ख़जाना साहब की ड्यूटी लगाई जाए कि वो टैक्स कलेक्ट करें। अब उनका जो है ना वो टैक्सेशन से या इकोनॉमी से कोई इतना नहीं है। ही इज़ अ बैंकर, ही डोंट नो हाउ टू कलेक्ट दी टैक्सेस, और टैक्सेस के जो इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिल्कुल। उसके हमारे क्या उसके इम्प्लीकेशंस हो सकती है। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी अंडरस्टैंड। और ये बात आईएमएफ को भी समझानी चाहिए कि बजाय इसके कि आप लोग अपने बंदे हमें दें, हमारे यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं आप उन्हें हमें ऑक्यूपाई करने दें, ताकि वो बैलेंस्ड जो है वो अप्रोच लेके चले, ताकि आवाम के ऊपर भी टैक्स कम से कम लगे और हुकूमत का भी जो है वो रेवेन्यू से रिलेटेड जो मसाइल हैं या टैक्स के खसारे हैं वो पैदा ना हो। लेकिन सर आप क्या कहेंगे इस बारे में कि 400 बिलियन अरब रुपए का जो एक गैप है, कि आपको नहीं लगता कि ये सीधा जो है आम आदमी आवाम के ऊपर इसका असर पड़ेगा? दूसरी ये बात कि महंगाई में भी हम देखेंगे और देख रहे हैं बल्कि कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, और जो ये बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए कितने बड़े चैलेंजेस होंगे?
بزنس کمیونٹی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے کی وجہ سے تھوڑی سی ریلیکس تو ہوئی ہے، لیکن اسٹل جو شرح ہے سود کی تقریباً 13%، وہ بزنسز کے لیے، یا اگر آپ انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، یا ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، یا ایون خطے کے دیگر ممالک سے کمپیئر کریں، تو ہماری شرح سود ابھی بھی نسبتاً بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف بات کریں اگر آپ مہنگائی کی، تو مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی تھی۔ اب آگے جو پروڈکشن ہے یا فور کاسٹ ہے، چونکہ پچھلے سال کے اب فگرز جو ہیں وہ لو ہو گئے ہیں، تو ان کے مقابلے میں جب ہم مہنگائی کی شرح کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو اب وہ آپ کو آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ بڑھ یہ پچھلے سال بھی رہی تھی، لیکن پچھلے سال ہمیں نظر اس لیے نہیں آئی کہ اس سے پچھلے سال ہم جو ہے وہ 24% اور 25% اور 39% کے بڑے بڑے فگرز دیکھ رہے تھے، تو جب اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے تھے تو شرح سود جو ہے وہ کم، سوری، جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کم نظر آتی تھی۔ اب چونکہ پچھلے سال مارچ اپریل سے یہ ٹرینڈ نیچے آنے کا شروع ہوا ہے، تو اب جیسے جیسے ہم فروری مارچ اپریل کی طرف بڑھیں گے، تو پچھلے سال کے فگر بھی ہمارے جو ہے نا وہی 10 12 15% کے ہوں گے۔ تو جب ان کے ساتھ 10 12 15% کے ساتھ ہم کرنٹ ایئر کا کمپیریزن کریں گے، تو اس میں پھر یہ شرح سود 4% 5% پہ نہیں ہوگی، یہ 10 یا 12% تک آپ کو جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی اگر آپ بات کریں، تو وہاں پہ آل دو کے پرائسز آف فیول جو ہیں وہ 74 75 ڈالر پر بیرل کے اوپر ابھی تک اٹکی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ پیٹرول کو بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوا۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ پرائسز اوپر جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ کو بہرحال کنسیڈر کرنا چاہیے کہ فیوچر میں مہنگائی جو ہے وہ کم ہونے کے امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اب آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ مہنگائی بڑھے گی، جس کے نتیجے میں جو شرح سود ہے جو نیچے کیے جانے کا عمل تھا، میرے خیال میں وہ بھی رک جائے گا، اور تھوڑا سا عوام کے لیے ایک مرتبہ پھر پریشانیاں سر لیکن پیدا ہونے کے امکانات۔ خطۂ کلامی کی معذرت سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو ابھی سے اضافہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کل ہی ایک رپورٹ آئی ہے کہ 300%، مطلب اتنا زیادہ فیصد جو ہے وہ ادویات کے اوپر اضافہ کر دیا گیا ہے، پلس جو اشیاء خوردنوش ہیں اس کی قیمتوں میں اتنا خاطر خواہ اضافہ کر دیا گیا۔ عوام تو، حکومت تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ جی مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، تو گراؤنڈ ریالٹیز تو اس کے بالکل مختلف ہیں۔ مہنگائی میں کمی کبھی بھی نہیں ہوئی، جب سے جو ہے نا یہ جو کمی کی بھی بات کریں نا، مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی، اور مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی، یعنی مہنگائی جس رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی نا، وہ رفتار کم ہوئی تھی۔ تو مہنگائی اگر آپ کہیں کم ہوئی تھی، مہنگائی کم نہیں ہوئی تھی۔ اور آگے جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں وہ بھی شرح کی بات کر رہا ہوں، کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی ایز کمپیئر ٹو پچھلے سال مہنگائی جس رفتار سے بڑھی تھی، اب آنے والے وقت میں مہنگائی کی رفتار جو ہے بڑھنے کی اور زیادہ ہوگی۔ تو مہنگائی کم نہیں ہو رہی، نہ زیادہ ہو رہی ہے۔ شرح کی بات کریں جو اس کی ہوتی ہے نا، وہ ایوریج جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہی زیادہ ہی ہوتی ہوئی آئی ہے۔ کم کرنے کی اگر آپ بات کریں، تو پھر وہ مائنس میں وہ فگر آئے گا، جیسے میں کہوں مہنگائی -1% ہو گئی، انفلیشن نہیں ہوتا، پھر وہ ڈیفلیشن میں چلا جاتا ہے، کہ ڈیفلیشن ہے۔ جیسے سری لنکا ہے، سری لنکا میں جو ہے نا وہ اس وقت -3.5 ہے، یعنی وہ انفلیشن نہیں ہے، وہ ڈیفلیشن ہے۔ وہاں پہ چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ ہمارے یہاں پہ چیزوں کی قیمتوں میں کمی تو نہیں آئی، اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے اضافے کی جو شرح ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ کم یا زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب آنے والے ٹائم میں جب ایک طرف آپ 30% سے 5% کو کمپیئر کریں گے، تو وہ آپ کو کم لگے گا، لیکن اگر آپ 15% پہ سے 5% کو کمپیئر کریں گے، تو وہ آپ کو زیادہ لگے گا۔ تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سال چونکہ اب جو فگرز ہیں اس میں مہنگائی پچھلے سال بھی شرح جو ہے اس کی نیچے آنا شروع ہو گئی تھی، تو اب اس سے جب ہم کمپیریزن کر رہے ہوں گے، تو نسبتاً وہ فگرز جو ہیں وہ ہمیں زیادہ لگ رہے ہوں گے۔ یہ تو میں ان ٹرمز آف پرسنٹیج یا تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں۔ گراؤنڈ ریالٹی آپ بالکل حقیقی بات کر رہی ہیں کہ اس میں ادویات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول آپ نے دیکھا ہے، یا فیول جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، تقریباً 28% کے قریب سوئی سدرن گیس کمپنی کے اس میں۔ تو کس چیز میں کمی ہوئی ہے؟ ہر ایک چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور نہیں اگر کوئی چیز بڑھ رہی تو وہ عوام کی تنخواہ ہے۔ میں جو جی ڈی پی پر کیپٹا اگر ہم اس کو اینول اس میں فگرز میں کیلکولیٹ کریں، تو جی ڈی پی پر کیپٹا ہمارا خطے میں سب سے کم ہے، $1600 جو ہے وہ ایوریج جو ہے وہ جی ڈی پی پر کیپٹا ہے ہمارا سال کا۔ اور سری لنکا کا یا بنگلہ دیش کی اگر میں بات کروں، وہاں کا $3000 جو ہے وہ پر کیپٹا جی ڈی پی ہے۔ تو یہ تو ہمارا کمپیریزن ہے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ انکم نہیں بڑھ رہی، ریئل انکم نہیں بڑھ رہی، دوسری طرف جو ہے وہ مہنگائی میں مسلسل
اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی سر وجہ سے عوام کے لیے تو ڈیفینیٹلی کسی قسم کی پریشانیاں کوئی ہوگی۔ خوشخبری ہے ہی نہیں، عوام کے اوپر تو بس بوجھ ہی ڈالا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے سر. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو وہ کمی کی گئی مارک اپ میں، تو شرح سود میں جو کمی کی گئی ہے تو اس سے جو ہے عام آدمی کو یا بزنس کمیونٹی کو کتنا اس پہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی شرح سود میں کمی ہوتی ہے اس سے بزنس کمیونٹی کو فائدہ تو ہوتا ہے. بھئی میں بزنس ہوں، میں نے فرض کریں میں نے جو ہے نا وہ بینک سے لون لیا ہوا ہے، اور یا میں اپنا اوور ڈرافٹ چلا رہا ہوں، کوئی بھی سلسلہ کر رہا ہوں، تو اگر 1% بھی کمی ہوگی تو ظاہر ہے میرے لیے آسانی تو پیدا ہوئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ وہ آسانی مجھے اپنا کاروبار کی ایزینس میں مزید فائدہ دے گی یا نہیں دے گی؟ تو میرا جواب ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں 12 سے 13% کی شرح سود بھی ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے. وہ نہیں اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو پورا کر سکتے ود 12 سے 13% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ. اب دو باتیں نا، اب ایک طرف اگر حکومت جو ہے وہ یا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ شرح سود کو مزید کم کر کے لیٹ سے کہ 8 7 یا 6% پہ لاتا ہے، تو اس سے پھر امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سے مہنگائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے پھر پیسہ جو ہے وہ بینکوں سے نکل کے بزنس میں جاتا ہے، بزنس میں جاتا ہے تو لوگوں کی اسپینڈنگز بڑھتی ہیں، اسپینڈنگز بڑھتی ہیں، اس کے نتیجے میں پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک ٹول ہے، مانیٹری ٹول ہے جس سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ اب دونوں طرف سے جو ہے نا، وہ ایک طرف سے بزنسز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ یہ مہنگائی کے لیے بھی بہرحال کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا. تو بڑا اس میں بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں جو پالیسی ریٹ ہے، جو پالیسی بزنسز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے نا، بزنسز کے لیے فیزیبل نہیں ہے. لیکن اوور آل اگر میں بات کروں تو اس میں اوور آل اکانومی کے لیے یہ والی شرح سود رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس سے ہم نیچے جائیں گے تو پھر مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا. تو ہر چیز کے ایک فائدہ یا نقصان ہوتا ہے نا، تو اب بالکل. اس کا بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بیلنسڈ فگر ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی پلان یا میجرز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا پرائم منسٹر کا جو یہ بیان ہے کہ اپ کمنگ بجٹ اور جو ٹیکس پالیسیز ہیں اس پر کیا اثر ڈال سکتا ہے یہ؟ حکومت نے جو ہے نا وہ یہ 400 ارب کے بجٹ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے بینکس کے اوپر جو ہے وہ ADR ایڈوانس ڈپازٹ ریشو مینٹین جو کرنا ہوتا ہے وہ 50% پلس کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ٹیکس امپلیمنٹ کیا تھا کہ جو ADR جو ہے 50% سے کم ہوگا جن کا، تو ان کی انکم جو ہے وہ مزید ٹیکسیبل ہوگی، تقریباً 15% ان کے اوپر مزید ٹیکس لگے گا. لیکن وہ جو ہے وہ حکومت نے ودرا کر لیا. تو اب اس کے آلٹرنیٹو کے طور کے اوپر حکومت ظاہر ہے بینکنگ سیکٹر کے اوپر ہی فردر ٹیکسیشن بڑھائے گی. اور سنا یہ ہے کہ اس میں مزید جو اس کا سلیب ہے بینکنگ سیکٹر کا انکم کا، وہ بڑھا دیا گیا. تو میرے خیال میں اس سلیب کے بڑھانے سے یہ 400 ارب کا گیپ ہے وہ فل ہو جانا چاہیے، اور عوام کے اوپر ڈائریکٹ کوئی ٹیکس مزید لگانے کی شاید ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر یہ اگلے 1 1.5 مہینے تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تو میرے خیال میں حکومت کو دوبارہ سے جو ہے وہ مزید بجلی کے اوپر یا دیگر ٹیرفز کے اوپر مزید ٹیکسیشن کی شرح جو ہے نا وہ بڑھانی پڑے گی، تاکہ جو ان کے ٹیکس ٹارگیٹس جو ہیں وہ اچیو ہو سکیں. سر عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ سارے ٹیکس کا بوجھ تو عوام عوام پر ہے، عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ بہرحال دعائی کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ عوام کے حق میں کچھ صحیح فیصلے ہو سکیں. سر بات کر لیتے ہیں FBR کی. آپ کے علم میں ہوگا کہ FBR کی جانب سے گریڈ 17 اور 18 گریڈ کے افسران کو نئی گاڑیاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے، عوام پریشان ہے، ان کے لیے روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اشیاء خوردنوش ان کی قیمتیں خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو افسران کو جو نئی گاڑیاں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. بھائی حکومتی اخراجات ہیں، ایک طرف دعوے کرتے ہیں کہ ہم حکومتی اخراجات کم کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ گاڑیاں دے رہے ہیں، عوام بھوکی مر رہی ہے اور ان کو جو ہے نا وہ گاڑیاں دی جا رہی ہیں. حالانکہ FBR کے جو اتنی ساری فوج انہوں نے اپنی بیوروکریسی کی پالی ہوئی ہے، ان کا کام وام تو کچھ ہے نہیں. سارے کا سارا جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ تو ڈیڈکشن ایٹ سورس کے اوپر ہوتا ہے یا کارپوریٹ سیکٹر سے ہوتا ہے، جو کہ آٹومیٹکلی خود بخود جمع کر دیتے ہیں. اب ان لوگوں سے بعد میں آڈٹ یا فالو اپس کے ذریعے کوئی بہت زیادہ ٹیکسیشن کی ریکوری نہیں ہوتی. میرے خیال میں 300 سے 400 ارب روپے کا ان کا کنٹریبیوشن ہوگا جو ان کی وجہ سے ایڈ ہو جاتا ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ لوگ جس طریقے سے بجٹ کے اوپر FBR خود ملازمین ان کے FBR کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، تو الٹیمیٹلی ان کا خرچہ جو ہے وہ عوام میں پاکستان ہی پورا کر رہی ہے.
تو بس ٹھیک ہے، اب کیا کریں، عوام ہے، عوام کو بھوکا مرنے دیں، اب ان کو گاڑیاں بھی لے کے دیں، ان کو جو ہے وہ اے سی کمرے بھی دیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ہیٹر بھی چلائیں گرمیوں میں، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. یو آر ویری رائٹ. اب اس میں تو عوام حکومت کو سوچنا چاہیے اور خود ایف بی آر کو سوچنا چاہیے نا کہ جی ایک طرف ہمارے ٹارگیٹس پورے نہیں ہو رہے اور ہم جو ہے نا ان لوگوں کو گاڑیاں لے کے دے رہے ہیں. تو یہ تھوڑے سے تضادات ہیں، اور اس تضادات کے اوپر بہرحال ہمیں خود ایڈریس کرنا پڑے گا، حکومت کو خود جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا، ورنہ اب عوام تو کیا سر کر آپ کو سکتی کیا لگتا ہے ہے. حکومت کیا ایکشن لے گی؟ کیونکہ حکومت نے تو اپنی تنخواہوں میں اتنا خاطر خواہ اضافہ کروایا، اتنا زیادہ اضافہ کر لیا انہوں نے، اور 900% اضافے ہوئے تنخواہوں میں. اب یہ گاڑیاں دی جا رہی ہیں تو عوام کو تو یہ اکثر جو ہے اگنور کر دیتے ہیں ہمیشہ کی طرح. ہمیشہ کی طرح بالکل اگنور ہی کر دیتے نا. اس ملک میں حکومت جو ہے وہ صرف عوام سے ہی تو ٹیکس لیتی ہے، باقی تو یہ لوگ آپ دیکھیں نا، اسمبلی کی، پنجاب اسمبلی میں تنخواہوں میں جو ہے نا وہ جو 75,000 روپے تنخواہ تھی اس کو اٹھا کے 5-5 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے بیوروکریسی کے لیے. یہ لوگ ان کو خوش رکھنے کے لیے، تاکہ یہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ وفادار رہیں، ان کو گاڑیاں دے رہے ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ججز کی تنخواہوں میں جو ہے وہ بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا. جو پبلک سیکٹر کے ملازمین ہیں ان کو تو پھر بھی کمپیریٹیولی یہ لوگ زیادہ سہولیات دے رہے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں یا عام آدمی ہے یا عام بزنس انڈسٹری ہے، وہ تو اس کا تو برا حال ہے. وہ کرے تو کیا کرے، احتجاج کرنے کا بھی جو ہے نا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. مطلب کھانے پینے کے جن کو لالے پڑے ہوئے ہوں تو وہ احتجاج کیا کرے گا. تو تعلیم، صحت اور دیگر چیزوں کی تو وہ ساری پھر بعد میں لگژری میں آ جاتی ہے نا. جب ایک بندے کو کھانے کے پیسے نہ مل رہے ہوں تو وہ علاج کا تو بعد میں سوچے گا، تعلیم کا بعد میں سوچے گا. سب سے پہلے تو حکومت کو اس کے اوپر زور دینا چاہیے نا کہ ایک طرف ہمارے ملک میں غربت کی شرح جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. ہمارا جو ملٹی ڈائمینشنل پاور انڈیکس ہے اس میں ہم جو ہے نا وہ ہماری رینکنگ بتدریج 54ویں نمبر کے اوپر آ چکی ہے. تو غریب ملکوں میں ہم جو ہے وہ مزید آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہمارے یہاں پہ ہے نہیں، عوام کے لیے کسی قسم کی کوئی آسانیاں ہیں نہیں. تو ہم جو ہے نا وہ بیٹھ کے صرف دعا کر سکتے ہیں یا یہ کوشش کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ رائٹ مین فور دی رائٹ جاب رکھیں. جو قابل لوگ ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ دیں کام، تاکہ جو ہے نا چیزیں پروفیشنل طریقے سے جو ہے وہ ہو سکیں. یہ نہیں ہے کہ فلانے نے بول دیا ٹیکس لگا دو تو ٹیکس لگا دیا، فلانے نے بول دیا کہ ٹیکس ہٹا دو تو ٹیکس ہٹا دیا. لیکن سر پروفیشنل ہم نے تو باڈیز کے دیکھا یہ ممبرس کو آپ ماضی میں رکھیں. بھی یہ ہوا ہے کہ جب ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جاتا ہے تو وہ جو بیوروکریٹس ہیں یا یہ جو سیاستدان ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ٹیکس نیٹ سے بالکل باہر ہوتے ہیں. عام آدمی کے اوپر ہی سارا بوجھ آتا ہے، عام آدمی سے ہی ہر چیز کے اندر ٹیکس دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں بجلی کے جو بلز آتے ہیں اس میں پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس لگا کے دیے جاتے ہیں، گیس کے اوپر، ہر چیز کے اوپر. تو عام آدمی تو ٹیکس پے کر رہا ہے، لیکن ریٹرن میں اس کو کیا مل رہا ہے؟ نہ اس کو سستی روٹی مل رہی ہے، نہ اس کو سستی تعلیم مل رہی ہے، نہ اس کو سڑکیں پراپر مل رہی ہیں. کچھ بھی تو نہیں مل رہا عام عوام کو. دیکھیں جیسے آپ نے ٹیکس نیٹ یعنی ٹیکس کا جال، تو یہ وہ جال ہے جس کو بڑی بڑی مچھلیاں جو ہے نا وہ تو پھاڑ کے نکل جاتی ہیں، اور جو عام چھوٹی موٹی جو غریب مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بیچاری اس میں پھنستی ہیں. تو وہی حال ہے کہ ایک فقیر بھی جو ہے نا وہ اگر کوئی چیز لے رہا ہے تو اس کے اوپر سیلز ٹیکس کسی نہ کسی صورت میں ادا کر رہے ہیں. تو انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں یا ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں، غریب آدمی جو ہے نا وہ تو دے ہی رہا ہے. لیکن جو امیر آدمی ہیں یا جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں جو اربوں روپے میں کما رہے ہیں، وہ جو ہے نا اپنا ٹیکس ایویژن کرتے ہیں. اب جب وہ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں تو ان کے ٹیکس کی کاسٹ بھی ہمارے سارے غریب عوام کے اوپر جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو جاتی ہے. اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوزیشن ہمارے یہاں پہ یہی ہے کہ جو ہے نا وہ ٹیکس کے بوجھ میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے. یعنی اس وقت جو بجلی ہے آپ کی یا گیس ہے، اس میں جو ہے نا وہ ٹیکسیشن کا تقریباً 40-50% اماؤنٹ جو ہے نا وہ صرف اور صرف ٹیکسیشن اور ڈیوٹیز کی مد میں جو ہے وہ ہوتا ہے، جو کہ ڈائریکٹ حکومت کے پاس چلا جاتا ہے. تو کہتے تو ہم یہ ہیں کہ جی بجلی مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی. تو بجلی اگر 10 روپے مہنگی ہوتی ہے تو 3 روپے کے ٹیکس اس کے ساتھ آٹومیٹکلی 30 سے 40% کا اضافہ ہو جاتا ہے. جی ایس ٹی آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے، اس کے اوپر دیگر جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ اس کی شرح میں اضافہ حکومت بعض اوقات کر دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل جل کے اس طرح کا امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں کہ مہنگائی کا جو ہے نا وہ ایک طوفان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اکمل صاحب، آپ کے وقت کا. آپ نے اتنا وقت دیا اور بہت ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا. ناظرین، یہ صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ پریشان ہے، لیکن
FBR کی جانب سے جو ہے گاڑیاں جو 17 گریڈ اور 18 گریڈ کے آفیسرز ہیں ان میں گاڑیاں تقسیم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, یہاں شامل کرتے ہیں کچھ اسپورٹس کے حوالے سے خبر اور آپ کو بتائیں گے کہ ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 2025 کا پلیئر ڈرافٹ لاہور فورٹ کے حضوری باغ میں منعقد ہوئی تقریب, جہاں 6 فرنچائز نے اپنی اسکواڈ مکمل کر لی ہے. پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ 10ویں ایڈیشن کے لیے پلیئرز ڈرافٹ کی تقریب حضوری باغ لاہور شاہی قلعہ میں ہو رہی تھی, جہاں پہ کراچی کنگز نے ڈیوڈز اور وارنر کو پلیٹینم کیٹیگری میں پک کیا. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اسپورٹس اینالسٹ ہیں آصف خان صاحب. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ آصف خان صاحب, بتائیے گا کہ جو اسکواڈ تیار کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ دیکھیے ڈیٹیلز کے حوالے سے تو بہت زیادہ پلیئرز ہیں جو آئے ہیں, باہر سے پلیئرز آئے ہیں اور پاکستانی پلیئرز بھی ہیں, تو قریب 500 پلس پلیئرز تھے جن میں سے چنا گیا ہے اور بہت اچھی اسکواڈز بنائی ہیں. 6 کی 6 ٹیمز ہیں, اور جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں اس مرتبہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ زیادہ بہتر مجھے نظر آ رہے ہیں, جس میں کین ولیمسن ایک بہت بڑا نام ہے, نیوزی لینڈ کے کپتان ہے کین ولیمسن. T20 کرکٹ میں اتنا بڑا نام نہیں ہے, لیکن وہ ون ڈے کرکٹ اور ٹیسٹ میچ کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور نیوزی لینڈ سے جڑے ہیں وہ. ٹھیک ہے آصف خان, آپ سے بھی آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. ہمیں یہاں پہ تابش میر جو اسپورٹس اینالسٹ ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم تابش میر اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. جی آصف آپ کنٹینیو کیجیے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ آتی ہے PSL میں, لیکن اس مرتبہ جو معیار ہے کھلاڑیوں کا وہ کچھ بہتر مجھے لگ رہا ہے. بہت سارے طرح کین ولیمسن کا میں نے نام لیا, ڈیوڈ وارنر ان کے پڑوسی ملک آسٹریلیا سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی بائیں ہاتھ سے کھیلتے ہیں اور دنیا بھر میں ایک نام ہے ڈیوڈ وارنر کا, اور بڑے جارحے مزاج وہ پلیئر ہیں. تو ڈیوڈ وارنر کا آنا اٹس اے ویری گڈ سائن فار دا PSL, اور یہ دونوں ہی پلیئرز کراچی کنگز نے اٹھائے ہیں اور تمام ہی ٹیم نے بڑی اچھی اسکواڈ بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, خیر میں اس پر رائے نہیں دینا چاہتا, ابھی تو PSL کھیلی جائے گی, شروع ہوگی, اس کے بعد ہی معاملہ چلے گا. اپریل میں اس مرتبہ کا سیزن ہوتا ہے, لیکن اگر سرسری طور پہ دیکھوں تو مجھے کراچی کنگز کی اسکواڈ سب میں بہتر نظر آتی ہے, بیکاز آف دیئر بیلنس, بیکاز آف دیئر نیمز, جو انہوں نے بڑے بڑے نام لیے. اب دیکھیں کس طرح سے آگے بات بڑھتی ہے. ٹھیک ہے آصف خان. اچھا تابش آپ کی طرف آؤں گی, آپ یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی آصف خان نے بتایا کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں خاص طور پر ڈیوڈ وارنر اور کین ولسن کی بات کی جا رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پورے ٹورنامنٹ کے لیے یہ لوگ اویلیبل ہوں گے دونوں پلیئرز, اور ان کی شمولیت جو ہے وہ کس حد تک جو پلیئرز ہیں ان کا مورال بلند کرے گا, ان کی پرفارمنس پر اثر ڈال سکتی ہے؟ جی بالکل, سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا چینل 5 کا, جس کی مینجمنٹ نے آج مجھے مدعو کیا پروڈکشن ٹیم کا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں اس وقت پاکستان کرکٹ میں جو یہ PSL سیزن 10 ہونے جا رہا ہے, IPL دونوں ونڈوز جو ہیں ایک ساتھ کلیش کر رہی ہیں. میں یہی سوچنے پر مجبور ہوں کہ آیا ڈیوڈ وارنر کا نام ہم کراچی کنگز میں دیکھ رہے ہیں, ولیمسن کا دیکھ رہے ہیں, ایڈم ملنے کا دیکھ رہے ہیں, اور بڑے بڑے نام ہم دیکھ رہے ہیں. محمد نبی بھی موجود ہیں, جبکہ محمد نبی خود بھی IPL کھیلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں اس وقت. اگر میں کچھ بھی اپنی بات کروں یا کوئی ورڈکٹ دوں تو بڑا عجیب ہو جائے گا. اس وقت ان کھلاڑیوں نے آیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اگر اوکے کیا یا پھر کراچی کنگز کو اوکے کیا کہ وہ کھیلیں گے, لیکن اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کن کنڈیشنز پہ کھیل رہے ہیں. وہ PSL کے سٹارٹ کے 2 میچز کھیل کے کیا کراچی کنگز کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اس وقت مجھے سب سے اچھی ٹیم کھلاڑیوں کے اعتبار سے, اوورسیز جو کھلاڑی ہیں ان کے اعتبار سے کراچی کنگز لگ رہی ہے. لیکن اگر کراچی کنگز کے پاس یہ تمام کھلاڑی صرف چند میچز کے لیے اویلیبل ہوں گے تو پھر کراچی کنگز تو بڑی کمزور ٹیم ہو جائے گی. تو دوسری جانب ہم بات کریں جو دیگر کھلاڑی ہیں یا دیگر ٹیمز ہیں جس میں جو نام جڑے ہیں, ہم نے شاہ ہوپ کا نام دیکھا. شاہ ہوپ اس وقت 2020 سے لے کر اب تک واحد ایسے بیٹسمین جو سب سے زیادہ سینچری ODI سرکٹ کے اندر کی ہیں. بڑے اچھے بیٹسمین ویسٹ انڈیز کے بریسویل کا نام میں نے دیکھا اور کھلاڑیوں کا میں نے نام دیکھا. تو یہ ساری چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں بڑی جو سوچنے والی ہیں کہ آیا ان کھلاڑیوں نے کس ٹرمز اور کنڈیشنز پر جو ہے یس کیا ہے اپنی فرنچائز کو. تو اس پر تو سوچنا ہوگا. آپ کا بڑا خوبصورت سوال تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا آپ نے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کی پورے ٹورنامنٹ کے لیے نہیں ہے وہ اویلیبل تو پھر آبویسلی اس ٹیم کے اوپر کافی اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ معاملات. اچھا آصف یہ بتائیے گا
کہ ہر فرنچائز نے اپنی جو ٹیم سلیکشن کی ہے ان کی اس کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ کیا انہوں نے اپنی ٹیم میں جو پلیئرز کو لیا ہے وہ آل راؤنڈرز کو لیا ہے صرف، یا اسپیشلسٹ بیٹسمین اور بالرز کو لیا ہے؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، اور تابش نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا اس پر. مجھے یہ لگتا ہے کہ کراچی کنگز کی، جیسے تابش بات کر رہے تھے، کراچی کنگز نے یہ سوچا ہوگا کہ کتنے میچ کے لیے اویلیبل ہیں، اور اویلیبل جیسے محمد نبی ہیں وہ سپلیمنٹری کیٹیگری میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہے پورے سیزن کے لیے. اس طرح راشد خان ایک بہت بڑا نام ہے، لاہور قلندرز سے پہلے کھیلے، افغانستان کے پلیئر ہیں، وہ نہیں ہے اس میں. اور افغانستان کے پلیئرز کی تعداد ذرا تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہے اس میں. نہ نوین الحق ہیں جو بولر ہیں افغانستان کے بڑے شاندار، نہ ہی افغانستان کا کوئی اور بڑا پلیئر ہے، صرف ایک زدران ہے. اس کے علاوہ اور ایک دو پلیئرز مجھے نظر آئے ہیں. تو آئی پی ایل کا کلیش از یس. تابش جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے لڑکے خود ہی سائیڈ لائن ہو گئے ہیں. جو فورن پلیئرز ہیں مجھے یہ بتایا گیا کہ خود ہی سائیڈ لائن ہو گئے ہیں. اور یہ جو انہوں نے پلیئرز لیے ہیں جو سپلیمنٹری کیٹیگری کے باہر ہیں وہ اچھے خاصے وقت کے لیے اویلیبل ہے. تو یہ ذمہ داری پی سی بی کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری پھر پلیئر جو پک کر رہے ہیں کراچی کنگ سے یا ملتان سلطان سے یا پشاور زلمی سے، یہ ان کو دیکھنا ہوگا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ جو دوسرا سیزن ہوا تھا پی ایس ایل کا 2017 میں، کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ ان کے پلیئرز سارے، آلموسٹ سارے پلیئرز ان کے نہیں آئے تھے پاکستان کھیلنے. اور اس کے بعد بھی یہ ہوتا رہا ہے کوئٹہ کے ساتھ اور دیگر ٹیمز کے ساتھ کہ ان کے پلیئرز کی اویلیبلٹی مسئلہ بنتی ہے. تو یہ پرابلم ہے. لیکن اب آپ اگر ٹیم اسکواڈ کی بات کریں تو یس، زیادہ تر ٹیمز نے جو انحصار کیا ہے وہ کیا ہے فورن پلیئرز پر. فورن پلیئرز پر جو انحصار کیا ہے وہ آل راؤنڈرز مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں. لیکن بالرز بھی ہیں فل، جس طرح سے ناہید رانا بڑا اچھا بالر ہے بنگلہ دیش سے. ڈیوڈ ویزے ہیز بین این ہائی لائٹ آف دا پی ایس ایل فار کوائٹ اے فیو سیزنز ناؤ. اس کے علاوہ بھی جو پلیئرز ہیں وہ یا تو آل راؤنڈرز ہیں، جیسے افتخار احمد ہیں، خوشدل شاہ ہیں پاکستانی، اس کے علاوہ بھی اماد وسیم ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو آل راؤنڈرز نظر تو آئیں گے، لیکن اسپیشلسٹ بھی ہیں. جو ٹیم کا کمبینیشن بنتا ہی ایسے ہے کہ اسپیشلسٹ بیٹر بھی ہوتے ہیں ٹیم میں 3 سے 4، اس کے بعد آل راؤنڈرز ہوتے ہیں، اس کے بعد بالرز ہوتے ہیں، اس کے بعد وکٹ کیپر ہوتا ہے. تو کمبینیشن تو بالکل ویسے بنے ہیں. لیکن جیسے تابش نے بھی کہا اور جیسے میں آپ کو پہلے کہہ چکا تھا کہ میری ٹیم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کراچی کی ٹیم کی پوزیشن آن پیپر اگر آپ مجھ سے آج پوچھیں تو کراچی کنگز چیمپئن ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے پریڈکشن دے دی کہ کراچی کنگز جو چیمپئنز ہوگا. امید کرتے ہیں ایسے ہی ہو. اچھا لیکن پریڈکشن پہ میں بلیو نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں کہ آج پیپر پہ اگر آپ دیکھیں آن پیپر کراچی کنگ از دا بیسٹ لکنگ سائڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. تو اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ جیت سکتی ہے، جیتے گی. اچھا تابش، آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ آصف خان تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ لگتا ہے کہ کراچی کنگز جو ہے وہ یہ ٹورنامنٹ جیتے گی. تو آپ کا کیا انالیسس ہے؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، دیکھیں یہ جو محترم تھے ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. میرے نزدیک میں اس وقت اتنی بڑی جو ہے پریڈکشن دے نہیں سکتا، کیونکہ کرکٹ جو ہے آپ کو پتا ہے بال ٹو بال چینج ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 92 کے اندر پاکستان ٹیم کا کہیں ذکر نہیں تھا، لیکن ہم چیمپئن بن کر سامنے آئے. بالکل 2009 میں جو ہے ہم نے جس طریقے سے کھیلا، ہم نے پھر چیمپئن بن کر سامنے آئے. ہم نے نیوزی لینڈ کو جس طرح ہرایا. پھر آپ 2017 کا ورلڈ کپ دیکھ لیں، اس سے پہلے تو ہم اس دور کا حصہ ہی نہیں تھے کہ ہم چیمپئنز ٹرافی کھیلیں گے. لیکن پھر 2017 کے اندر ہم نے جس طریقے سے انگلینڈ کو سیمی فائنل ہرایا اور پھر ہم فائنل جیتے انڈیا کے خلاف، اس انڈیا کے خلاف جس نے ہمیں راؤنڈ مقابلے میں کس طریقے سے شکست دی تھی. تو بال ٹو بال کرکٹ کا جو کھیل ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اور اس پہ کوئی ایسی پریڈکشن دینا یہ مناسب نہیں ہوگا. کراچی کنگز کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی عجیب و غریب پچھلے 2-2.5 سال میں، لیکن اس بار انہوں نے اپنی مینجمنٹ میں بڑی تبدیلی کی. میں اندر کی آپ کو خبر دوں، وسیم اکرم صاحب جو ہیں ان کے جو روابط ہیں کراچی کنگز کے ساتھ میں، جو ان کا معاہدہ تھا تو اس وقت اب اس معیار کا نہیں ہوگا. ذرا بتا رہے ہیں کہ کراچی کنگز کے ساتھ وسیم اکرم صاحب جو ہے منسلک نہیں ہوں گے. تو پھر کون ہوں گے، یہ بڑا سوال ہے. دوسرا یہ میں آپ کی اس طرف جو ہے نظر کشائی کرنا چاہوں گا
کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز جس کے ساتھ 9 سال کا ایک طویل جو ہے وابستگی تھی سابق کپتان چیمپئن کیپٹن سرفراز احمد کی، ان کی جو ہے انہیں پک نہیں کیا گیا اور ڈائمنڈ کیٹیگری میں موجود تھے اور پھر ان کو اور کسی فرنچائز نے پک نہیں کیا. تو اب ان کی جو پرستار ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سرفراز احمد کا کیا کرکٹ کیریئر ختم ہو گیا، جو ایک بڑا اہم سوال ہے اس وقت کرکٹ کے حلقوں میں. اچھا تابش، یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے پک کی بات کریں تو اگر جو ایمرجنگ پلیئرز کے سلیکشن کرائٹیریا کی بات کی جائے تو کون سے ایسے فیکٹرز کو مد نظر رکھا گیا تھا؟ کیا ڈومیسٹک پرفارمنس کے علاوہ بھی کوئی کرائٹیریا تھا پلیئرز کے سلیکشن کے لیے؟ جی بالکل، میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈومیسٹک سیزن ہے وہ قائد اعظم ٹرافی ہے، جس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے بڑے کھلاڑیوں کو دیکھا ہے. انڈر-19 کے جو کھلاڑی ہیں انہیں بہت زیادہ اس ایونٹ کے اندر مائلیج دی جاتی ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کنگز کے ساتھ منسلک ہوئے تھے پاکستان ٹیم کے انڈر-19 کے کپتان مرزا سعد بیگ ہے. اس بار ان کا نام اس طریقے سے میں نے نہیں دیکھا، میری نظر ان کے نام پر شاید نہیں پڑی ہے، ان کا نام موجود ہی نہیں تھا اس فہرست میں. لیکن فہام زیادہ جو ہے فیوریٹ سمجھے جا رہے تھے، مصباح الحق صاحب کے صاحبزادے فہام الحق، لیکن انہیں بھی کسی ٹیم نے پک نہیں کیا. ان سے متعلق چند دنوں پہلے میں نے کچھ چیزیں جو ہے دیکھی بھی تھیں اور پنجاب کے جو کچھ کرکٹ ماہرین تھے یا کرکٹ لورز تھے یا کرکٹ پروموٹرز تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ فارم جو ہے انہیں اس طریقے سے فروٹفل پوزیشنز ملیں جو انہوں نے حاصل کی اپنے والد صاحب کی وجہ سے. تو یہاں ایک یہ سینیریو ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کرکٹ جو ہے وہ لوگوں کے بڑے بڑے کرکٹروں کے گھروں سے ہی چل رہی ہے، ان کی وجہ سے ہی شاید چل رہی ہے اور ان کے علاوہ اور کسی کو اپرچونٹی دی نہیں جا رہی ہے. میں نے ایک نام دیکھا فواد علی بڑے اچھے سپنر ہے ڈومیسٹک کے اندر. اس کے علاوہ میں نے ایک اور نام دیکھا محمد ریاض اللہ، جو ایک بڑے اچھے کرکٹر ہیں جن کا تعلق ہے کے پی کے بیلٹ سے. اس طرح کے جب نوجوانوں کو آپ چانس دیتے ہیں، ریاض اللہ کی ڈومیسٹک میں بھی 400 رنز انہوں نے کچھ 4 میچز میں بنائے. اس طرح سے جب آپ پرفارمنس کو موقع دیں گے میں سمجھتا ہوں چیزیں بڑی بہتر ہوں گی، بہت اچھی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا آصف، آپ یہ بتائیے گا کہ ایمرجنگ پلیئرز کی بات ہوگی، سپلیمنٹری پلیئرز کا جو پک اپ ہوا ہے تو اس کا کمبینیشن شامل کرتے وقت جو ہے فرنچائز نے کن ایسپیکٹس کو سامنے رکھا؟ کیا یہ پلیئرز بیک اپ کے طور پر لیے گئے یا پلینگ 11 میں ان کو کھلایا جائے گا؟ دیکھیں یہ پلینگ 11 میں اس وقت آئیں گے جب ان کی ضرورت ہوگی. دے آر دا بیک اپ. یہ تو بات ٹھیک ہے، سپلیمنٹری نام سے ظاہر ہے کہ وہ صورتحال ہوگی. ابھی آپ نے سوال کیا تھا رولز کے، رولز کیا ہیں؟ یہ جو پلیئرز ہیں ایمرجنگ کے ان کا رول بڑا کلیئر کٹ ہے. اور پتہ رول جاننے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پی سی بی کو فون کریں، پی سی بی سے پوچھیں. اندازہ لگانے سے بہتر ہے کہ پی سی بی آج سے پوچھیں. پاکستان کرکٹ بورڈ سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انٹر ڈسٹرکٹ میں انڈر 19 کھیلا ہوا لڑکا یا پاکستان انڈر 19 کھیلا ہوا لڑکا ایلیجیبل ہوتا ہے آپ کے ایمرجنگ کیٹیگری میں آنے کے لیے، اور ایمرجنگ کیٹیگری کا پلیئر آپ کو 11 میں کھلانا ہوتا ہے. تو جو بھی صورتحال ہوتی ہے نا، میں جرنلسٹ ہوں تو میرا یہ کام ہے کہ میں اندازے نہ لگاؤں بلکہ پتہ کر لوں صورتحال کو. تو اٹس ویری ایزی. تو یہ تو معاملہ طے ہو گیا. اب یہ صورتحال سعد بیگ کا پوچھا انہوں نے. سعد بیگ ابھی جو لاسٹ سیزن کھیلا ہے سعد بیگ کے ڈپارٹمنٹ نے، اس میں بھی وہ آن اینڈ آف ہی چل رہے تھے اور انڈر 19 کے کپتان رہے ہیں، بالکل رہے ہیں. اور پچھلے سال وہ گریڈ 2 کھیلنے کاروان گروپ کے ساتھ تھے، کاروان کی ٹیم کے ساتھ. تو میں مردان میں ہی تھا اتفاق سے، تو قریب سے اس کو دیکھا میں نے. وہ فٹنس کا کوئی ایشو ہے ساتھ کے ساتھ چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ شاید آؤٹ آف فیور رہے. بڑے بڑے نام آؤٹ آف فیور رہے. بڑا نام تو نہیں ہے لیکن ان کے والد صاحب کی وجہ سے وہ بڑا نام بن گئے. فہام الحق ان کے اوپر بہت زیادہ نظریں ہیں، لیکن یہ ہمارا عمومی مزاج ہے کہ اپنا بیٹا تو ہم ہر جگہ فٹ کرانے کے لیے فون کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن کرکٹر کا بیٹا نہیں کھیل سکتا. اس کے لیے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن پھر یہ عمومی مزاج ہے، پاکستان کی قوم کا مزاج ہے کہ یار فون کر دو، یار اس کو لگا دو، اس کو لگا دو. تو یہ تو کلچر ختم ہوا نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا. اور بھی بچے آئیں گے، اور بھی لوگوں کے رشتہ دار آئیں گے، اور بھی پرچیاں جس کو ہم پرچی کہتے ہیں وہ آتا رہے گا سلسلہ. ہم بولتے رہیں گے، کچھ اس سے فرق نہیں پڑنا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے فٹنس کی بات کی تو یہ بتائیے جو کراچی کے سٹار ہیں سائم ایوب، ان کی بڑی زبردست پرفارمنس رہی لیکن ابھی وہ فٹ نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی فٹنس وہ فٹ ہو جائیں گے جب تک یہ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوگا؟ کیا ان کی شمولیت کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیے امکانات
तो उनकी शमूलियत के हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ नहीं उनके बारे में बताया। ये भी मैं बता दूं आपको बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि वो साइम अयूब का एक बुलेटिन होता है, हेल्थ बुलेटिन होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो जारी करना चाहिए, वरना अगेन हम अंदाजे लगाएंगे, हम किसी से पूछेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तक नहीं बताया कि डॉक्टर का नाम क्या है जो उनका इलाज कर रहा है। सुना है कि जय समथिंग ऐसा उनका नाम है। वो भी भारतीय अखबार के अंदर खबर छपी कि साइम अयूब आउट हो गए 6 महीने के लिए, जो कि बहुत अलार्मिंग बात है, लेकिन ये भारतीय अखबार में छपी थी बात, भारतीय वेबसाइट पर छपी थी। इसकी कोई क्लैरिफिकेशन पीसीबी ने नहीं दी। जो सुनने में आया है, जो इंग्लैंड में रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते का इसको आराम कहा गया है, उसके बाद ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। और चोट इतनी संजीदा नौयत की नहीं है, उनको पैर जमीन पर रखने की भी इजाजत दी गई है और दीगर मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी गुजारिश है कि इस बच्चे का जो भी आप कर रहे हैं वो हमें बताते रहें, वरना फिर वो अंदाजे होंगे, फिर वो जिस तरह से सूरत हाल खराब होती है वो होती जाएगी। लेकिन अभी जो खबरें इंग्लैंड से मेरे जो दोस्त हैं वहां पर, उन्होंने जो मुझे बताया वो ये कह रहे हैं कि वो चलते फिरते भी उसको देखने में ऐसा लग नहीं रहा कि इतना संगीन नौयत का मामला है, कोई सर्जरी की नौबत अभी तक नहीं आई है। तो ही विल बी फिट बाय द PSL, मुझे ऐसा लगता है। इंशाल्लाह, उम्मीद हम ये करते हैं। अच्छा ताबिश, आपकी तरफ आऊँगी, फिटनेस की बात हो रही है तो एक ऑन लाइटर मूड में ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अक्सर ये सुनने में आता है कि जी हमारे जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो किसी ना किसी वजह की बिना पे वो इंजरीज हो जाती है, वो अनफिट हो जाते हैं, तो क्या स्पेशली कराची में क्या खिलाई पिलाई सही नहीं होती इन लोगों की? नहीं, बिल्कुल आपने एक वजह सवाल उठ किया। और आसिफ खान साहब जो है आपके साथ मौजूद हैं। अभी मुझे दुरुस्त अंदाज से वाज़ेह हुआ कि मोहम्मद आसिफ खान साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े मोहतरम साथियों में से एक है। मैं यही बात कह रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त बोर्ड की एक अपनी टीम मौजूद है मीडिया की, जिन्हें वाज़ेह तौर पे अब मीडिया को आगाह करना चाहिए कि क्या चीजें हैं। और ये कंफ्यूजन तभी पैदा होती है कि खबरें बाउंस बैक होती हैं। आप कल तक कह रहे होते हैं तमाम खिलाड़ी फिट हैं और इसके बाद आप जो है उनसे मुतालिक फिटनेस रिपोर्ट जो जारी करते हैं उसके बाद कुछ और हो जाता है। कल तक तो जो आप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीते हैं तो उससे पहले एक साबिक चीफ सेलेक्टर मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि ये जो खिलाड़ी हैं साजिद खान और नोमान अली, इनको तो आपने अनफिट कह के 2 बार एयरपोर्ट तक भेज दिया था और इसके बाद आपने बुलाया और आकिब जावेद आए, फिर उन्होंने इनसे काम लिया और इन्होंने आपको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जिता दी। तो यहाँ तो हमारे यहाँ आवे तावा दिखावा है। और फिर तो मैं ये एक बात कहूंगा कि माजी में जब मेरी बात हुई थी कासिम उमर साहब ने, उन्होंने कहा था हमारे टाइम पे जितनी क्रिकेट होती थी और आज जितनी क्रिकेट हो रही है बहुत ज्यादा फर्क है। खिलाड़ी दूसरे मुल्क जा रहे हैं कहीं लीग्स खेलने, पहले सिर्फ एक काउंटी होती थी जहां खिलाड़ी जाते थे, अब हर मुल्क में हमारे जो खिलाड़ी हैं लीग्स खेलते हैं ब्रेड एंड बटर के लिए, वो हर जगह आपको दिखाई देते हैं, हर लीग में दिखाई देते। तो बाकायदा फिटनेस के एक मयार को बड़ा शानदार बनाना चाहिए, जिसके लिए आपको बाकायदा एक जो है फिजियो की टीम होनी चाहिए, एक मेडिकल पैनल होना चाहिए और खिलाड़ियों की रिहाब के लिए बाकायदा नेशनल हाई परफॉर्मेंस जो मुझे याद है इकबाल कासिम साहब कहते थे, एक आपने हाथी पाला हुआ है, इस सफेद हाथी का क्या काम आप लेंगे, इससे काम लेना है आपको और इसके अंदर तमाम सहूलियात होनी चाहिए। कभी आप ट्रेनिंग के लिए आप इन नौजवानों को अपने क्रिकेटर्स को भेज रहे हैं फौजी कैंप्स में, कभी कहाँ तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसका क्या काम है, इससे काम लेना चाहिए। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं जो साबिक क्रिकेटर अब इस वक्त खिदमत दे रहे हैं बोर्ड के साथ मुंसलिक रह के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो डे टू डे जो है रिपोर्ट करें कि क्या क्या चीजों की कमी है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि टेन्योर खत्म होने के बाद वो फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठकर बोर्ड के खिलाफ बातें करे और फिर वापस वो नौकरी हासिल कर ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ताबिश, एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि जो टीम स्क्वाड जो है अब फरवरी में चूँकि सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह PSL स्टार्ट होगा, तो कुछ महीने पहले या तो टीम स्क्वाड डिक्लेयर कर दे ताकि वो जो प्लेयर्स हैं वो अपनी पूरी तौर पे फिटनेस, उनका अपने एनर्जी लेवल भी उनका अच्छा हो जाए, वो अच्छी अपनी खिलाई पिलाई भी करें और अपना अच्छा इनटेक रखें ताकि वो बिल्कुल फिट रहें उस मैचेस के लिए। क्योंकि एट द 11th आवर अगर ये टीम अनाउंस होती है तो आपको नहीं लगता ये टीम अनाउंसमेंट पहले हो जानी चाहिए? आप चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक बात करिए या PSL से मुतालिक बात करिए? मैं PSL से मुतालिक बात कर रही हूँ। PSL से मुतालिक बात करें तो PSL में तो दीगर ओवरसीज खिलाड़ी भी हैं, तो
ان سے متعلق میں سمجھا نہیں آپ کا سوال، لیکن بہرحال جو میں سمجھ پایا ہوں اس سے متعلق میں آپ کو جواب دوں کہ اگر آپ جن لیگ سے متعلق بات کریں، وہاں پی ایس ایل ہے یا کوئی بھی لیگ ہو، یہ تمام کھلاڑی پروفیشنل کھلاڑی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان تمام کھلاڑیوں کو اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس انداز سے انہیں کرکٹ کھیلنی ہے، کتنا انہیں فٹ رہنا ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے کھیلتے ہیں. وایا باہر کے آپ کے اوورسیز کھلاڑی ہوں ڈیوڈ وارنر کی شکل میں، کوئی اور شکل میں، یا پھر کوئی اور کھلاڑی ہو، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پروفیشنلی ایز اے فٹ کرکٹر رکھے. اس کے بعد ہی وہ اس کرائٹیریا میں آئیں گے اور ان کو جو اس طریقے سے اہمیت دی جائے گی. ٹھیک ہے آصف خان، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل 2025 کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ کیا نئے انیشیٹوز یا چینجز دیکھنے کو ملیں گے اس بار؟ ابھی تک تو تیاریاں ان سینس کہ کچھ نئی چیز تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے نہیں بنائی، کیونکہ جو پرانے اسٹیڈیمز بھی ہیں، جو پنڈی کا اسٹیڈیم ہے، لاہور کا اسٹیڈیم ہے، کراچی کا نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہے، وہ ابھی تک تیار مکمل طور پر ہوئے نہیں ہیں. کیونکہ دو مسئلے ہیں نا پاکستان کرکٹ بورڈ کو. آئی سی سی کو جواب دینا ہے، چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آئی سی سی کا وفد آتا رہتا ہے، اور اب میری اطلاع کے مطابق اگلے ماہ سے آئی سی سی یہاں پر مستقل قیام کر لے گا اور لاہور میں اپنا سینٹر بنا لے گا آئی سی سی. تو آئی سی سی کے لوگ تو اب آتے جاتے رہیں گے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو کام چھیڑا ہوا ہے اسٹیڈیمز کا، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مہینے کی 25 کو وہ کام مکمل ہو جائے گا. ہم گاہے جاتے رہتے ہیں جب سے یہ کام شروع ہوا تھا اگست کے مہینے میں، تو اس وقت سے جو ڈیڈ لائن ہے وہ چینج ہوتی رہی. پہلے کہا یہ گیا کہ دسمبر کے وسط میں کمپلیٹ ہو جائے گا اسٹیڈیم کراچی کا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دسمبر کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا. اب جنوری شروع ہو گیا. محسن نقوی صاحب کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم آئے بھی تھے اب سے کوئی 15 روز پہلے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ 25 جنوری ہوگی ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس طرح سے کام کو پھیلایا ہوا ہے، تیاریاں ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو جائیں گی. دوسری تیاری جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنی ہے وہ ہے کہ آپ کا انتظام کیسا ہے. کل آپ نے براڈ کاسٹ اگر دیکھی ہو تو براڈ کاسٹ میں تابش آپ کو بتائیں گے بہتر کہ براڈ کاسٹ کے اندر جو مسئلے ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، جو آڈیو کے مسائل، جو ویڈیو کے مسائل، یہ بہت بڑی لیگ ہے آپ کی، پاکستان کی سب سے بڑی لیگ ہے آف کورس، اور آپ چیلنج کرتے ہیں دوسری دنیا کی لیگز کو، تو پروڈکشن کوالٹی کو بہتر بنائیں گے تو معاملات آگے چلیں گے. خیر ٹھیک ہے، اب وہ بھی معاملہ ہو گیا. جی اچھا یہ بتائیے جو پی ایس ایل کے جو پچھلے ایڈیشنز ہیں اس کا پاکستانی کرکٹ پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو پی ایس ایل 2025 ہونے جا رہا ہے اس سے ہم کیا امیدیں لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں 25 کا ایڈیشن پی ایس ایل کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 10 سال پورے ہو جائیں گے. 10 سال پورے ہونے کا مطلب ہے تمام ہی فرنچائز اب نئے معاہدے کی طرف جائیں گی جو پی ایس ایل کا پہلے ان کے ساتھ طے تھا. میں ندیم عمر صاحب کو سن رہا تھا، سمین رانا صاحب کو سن رہا تھا ایک نجی ٹی وی پر، وہ خوش نہیں ہیں، اور پی ایس ایل کی فرنچائز کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں کتنے چیئرمین آ گئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اور کتنے آفیشلز چینج ہو گئے پی ایس ایل کے. تو پاکستان سپر لیگ ایک سیپریٹ آئیڈینٹی بن جانی چاہیے. پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ بھی ہوتا رہے، محسن نقوی ہوں، نجم سیٹھی ہوں، رمیز راجہ ہوں، لیکن پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کی جو ٹیمز ہیں ان کو ملا کر پی ایس ایل کی باڈی الگ ہونی چاہیے. یہ کوشش کی تھی نجم سیٹھی صاحب نے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کا یہ واحد برانڈ ہے جو دنیا بھر میں نامور ہے. ٹھیک ہے، بے حد شکریہ آصف خان، آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. تابش میر آپ کا، اور آپ لوگوں نے وقت نکالا اور بہت ڈیٹیل میں اس حوالے سے آپ نے ہمیں تفصیلات بتائیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جی پاکستان سپر لیگ ایک الگ آئیڈینٹی بن جانی چاہیے. ناظرین اب آپ کو لے چلتے ہیں فیصل آباد، جہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا چلڈرن ہاسپٹل میں. آپ کو بتائیں گے کہ چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں لیڈی سیکورٹی گارڈ سے زیادتی کیس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے. فیصل آباد میں جو چلڈرن ہسپتال تھا وہاں پہ لیڈی سیکورٹی گارڈ کی جانب سے ایم ایس آفس میں توڑ پھوڑ کی فوٹیج سامنے آ گئی. اس حوالے سے بات کریں گے فیصل آباد سے سجاد حیدر جو کہ بیورو چیف 5 نیوز ہیں، وہ ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں. السلام علیکم سجاد حیدر، صبح بخیر. آپ کو بتائیے گا یہ اس کیس کی جو فوٹیج سامنے آ گئی ہے اس میں مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی وعلیکم السلام. فیصل آباد کا چلڈرن ہاسپٹل میں خاتون سیکورٹی گارڈ کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کا جو معاملہ تھا وہ اب نیا رخ اختیار کر گیا ہے، کیونکہ خاتون نفیسہ نے 10/1/2025 کو ایک درخواست تھانہ وومن اسٹیشن میں جمع کرائی، جس میں اس نے کہا کہ 5
جو افراد ہیں انہوں نے میرے ساتھ مختلف اوقات میں جنسی زیادتی کی، اور ان میں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اماد یوسف ایک ان کا نام دیا گیا ہے، اور ڈی ایم ایس ہیں ڈاکٹر علی اصغر اور ڈی ایم ایس طلحہ ان کا نام دیا گیا. اس کے علاوہ سپرنٹینڈنٹ دلشاد کا نام اس مقدمے میں درج کیا گیا، اور خاتون نے ان پر الزام لگایا کہ یہ سارا ایک گینگ ہے، گروہ ہے، اور جو مختلف اوقات میں میرے ساتھ زیادتی کرتا اور مجھے بلیک میل کرتا تھا. اب جو صورتحال لیٹسٹ جو سامنے آئی ہے کہ ایک فوٹیج منظر عام پر آئے ہیں، اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نفیسہ جو سیکورٹی گارڈ خاتون ہے وہ خود اپنے اوپر اپنے سر کے اوپر پلیٹ مار کر زخمی کر رہی ہے، اپنے آپ کو برتن اٹھا کے ایم ایس کے آفس میں توڑ پھوڑ کر رہی ہے اور چیخ رہی ہے کہ مجھے جو ہے وہ انصاف دیا جائے. ڈاکٹروں کے سارے پروف میرے پاس موجود ہیں اور وہ میں پروف منزل عام پر لے کے آؤں گی، جتنے بھی میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہیں وہ سب میں دکھاؤں گی. ایم ایس آفس میں اس نے کافی ہنگامہ آرائی کی، اور اس فوٹیج کے بعد پولیس کو تفتیش میں جو مدد ثابت ہوگی. ان میں جو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہمیں یہ خاتون ہمارے خلاف اکثر اوقات اپلیکیشنز ہمارے ڈپارٹمنٹ دیتی رہتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے. جبکہ محکمہ صحت نے تینوں ڈاکٹرز کو جو ہے وہ اپنے عہدوں سے فارغ کر دیا ہے، ان کو ہاسپٹل سے ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک یہ انکوائری کلیئر نہیں ہوگی تب تک وہ ڈاکٹر وہاں پر ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکیں گے. پولیس جو ہے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کون لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں. خاتون کے اگر جو نئی ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ ایک قسم کا ہنی ٹریپ کیس سامنے آ رہا ہے کہ خاتون خود پہلے ہی ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی، اور اس کے بعد جب اس کی مرضی کی ڈیوٹی نہیں لگائی جاتی تھی تو پھر وہ آ کے آفس میں توڑ پھوڑ کرتی ہے ایم ایس کے، اور اپنے مطالبات تسلیم کرانے کے لیے ان کو بلیک میل کرتی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ابھی فرداً قبل از وقت ہوگا کسی بھی بات کو سامنے لانا. ابھی تفتیش کے بعد ہی سارے واقعات جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے، اور اس وقت تمام جتنے بھی ملزم ایف آئی آر کے انہوں نے عبوری ضمانتیں حاصل کی ہوئی ہیں، اور یہ ضمانتوں کی تاریخ جو ہے وہ 20 جنوری تک انہوں نے ضمانتیں حاصل کی ہوئی ہیں. جی اچھا سجاد اجر، جبکہ اب تو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، ہم مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ جی پولیس کی جانب سے ایف آئی آر تک درج نہیں کی جا رہی تھی اور پریشرائز کیا جا رہا تھا وکٹم کو کہ وہ کیس واپس لے لیں. تو یہ جو ان کے کوئی انفلوئنس تھا، جو ڈاکٹرز ہیں وہ اثر و رسوخ اپنا استعمال کر رہے تھے اور ان کو پریشرائز کر رہے تھے، تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ تو درج ہو گیا، کیونکہ پہلے بھی ہم نے واقعات دیکھے، اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن جو ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ان کے پیچھے لوگوں کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے، وہ پریشرائز کرتے ہیں اور پھر وہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ تھک ہار کے خاموش بیٹھ جاتا ہے. تو اس کیس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی ہم دیکھیں گے کہ ملزمان کو سزا دی جائے گی؟ جی بالکل، اکثر سرکاری اداروں میں ایسے کیسز سامنے آتے بھی ہیں اور بعد میں جو مدعی ہوتے ہیں وہ کسی دباؤ میں یا پیسے لے کر وہ بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں. مگر یہاں بھی یہ صورتحال ایسی لگ رہی ہے کیونکہ خاتون جو نفیسہ ہے اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے وہاں جو ہاسپٹل کا سٹاف ہے کہ اکثر اوقات یہ لوگوں کو بلیک میل کرتی تھی، اور جب اس کا سٹاف اس کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس میں صداقت ہوتی ہے جہاں پر یہ نوکری کر رہی ہے. اچھا، اب جو ایف آئی آر پولیس نہیں دے رہی تھی، پولیس بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی کہ اگر ڈاکٹرز کے خلاف ایف آئی آر دی جاتی ہے تو کہیں ڈاکٹر بے گناہ ہوئے تو ان کا جو ہے پروفائل خراب نہ ہو. اسی بنیاد پر پولیس نے جو ہے وہ ایک رات کے لیے ڈیلے کیا. اسی دوران نفیسہ نے اپنی اشارت کاٹی اور اس بنیاد پہ کہ پولیس مجھے انصاف نہیں دے رہی اور ملزمان جو ہے بااثر ہیں اور ان کا مقدمہ ان کے خلاف نہیں درج کیا جا رہا، تو لہٰذا میں اب خودکشی کرنے لگی ہوں. یہ اس نے باقاعدہ ایک بیان بھی جاری کیا، اور جب اس کی اشارت کٹی تو وہ ہاسپٹل میں اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا، اور پولیس نے فوراً ہی پھر اس کا مقدمہ درج کر لیا ہے. اور اب جو ہے وہ تفتیش کا عمل جاری ہے کیونکہ ملزمان جو ہیں اس میں ڈاکٹر اماد ایوب جو ہیں، علی اصغر، ڈی ایم ایس طلحہ اور سپرنٹینڈنٹ، انہوں نے اب تک جو ہے قبل از ضمانت گرفتاری حاصل کی ہوئی ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ ملزمان شامل تفتیش ہونے کے لیے ایس ایچ او کے پاس گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنا بیان قلم بند کروا دیا ہے. جبکہ دونوں فریقین کا آمنا سامنا ابھی تک نہیں پولیس کروا چکی، اور جب تک آمنا سامنا نہیں دونوں فریقین بیٹھیں گے تب تک اس معاملے کو سمجھنے میں مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی، کیونکہ پولیس جو ہے وہ اس معاملے کو تھوڑا سا لمکا رہی ہے، لنگر آن کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سرکاری عہدوں پر جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں
ان کو بھی میرٹ دینا چاہ رہی ہے اور اس خاتون کو بھی انصاف فراہم کرنا چاہ رہی ہے جس نے ان کے اوپر الزام لگائے ہیں. ابھی تک جو ہے وہ تفتیش کا عمل جاری ہے. تفتیش جیسے ہی مکمل ہوگی پھر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال اصل معاملات کیا تھے. مگر خاتون کا جو موقف وہ سامنے ابھی تک یہی آ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مجھے انصاف دیا جائے. اور مجھے ٹھیک ہے سجاد, ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ خاتون کے اوپر بھی یہ الزامات ہے کہ وہ بلیک میل کرتی رہی ہے, تو کیا ماضی میں اس طرح کے کوئی واقعات رونما ہوئے تھے اس ہاسپٹل میں؟ ایک تو یہ بتائیے گا. دوسری بات یہ بتائیے کہ جو اس وقت ابتدائی تفتیش ہوئی اس میں کوئی چیز سامنے آ سکی ہے؟ ہاں جی بالکل, اکثر اوقات اس ہاسپٹل میں تو نہیں, سول ہاسپٹل میں یہ واقعات ایسے ہوئے تھے آج سے چند سال پہلے بھی, اور ہم نے رپورٹ بھی کیے تھے. اچھا, جو آپ نے بات کی ہے کہ تفتیش کے دوران جو نئی چیز سامنے آئی وہ صرف اور صرف سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے کہ ابھی ان کو دیکھا جا رہا ہے. تمام ہاسپٹلس کے کیمرے جو ہیں وہ ان کی ریکارڈنگ چیک کی جا رہی ہے کہ جس تاریخ کا یہ نفیسہ جو ہے الزام لگا رہی ہے کہ 25/12 کو حماد نے مجھے اپنے ڈینٹل ڈپارٹمنٹ میں بلا کر میرے ساتھ زیادتی کی, وہ 25 تاریخ کو وہاں پر ڈاکٹر کی حاضری نہیں ہے. ڈاکٹر حماد جو ہے وہ 25 تاریخ کو ہاسپٹل آئی نہیں ہے. وہ ساری تحقیقات کر رہی ہے پولیس سی سی ٹی وی کی مدد سے, اور اپنے طور پر خفیہ سورس کی مدد سے بھی یہ معلومات لی جا رہی ہیں. مختلف ریکارڈ منگوائے جا رہے ہیں, سی ڈی آر چیک کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کا کہ کون کون ڈاکٹر اس ٹائم کہاں کہاں موجود تھا. پولیس انویسٹیگیشن میں لگی ہوئی ہے اور امید ہے کہ چند دنوں تک اس کیس کا جو ہے وہ سامنا بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ کون لوگ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں اور کون اس کے بیک پہ کھیل رہے ہیں ایف آئی آر کے پیچھے. اور نفیسہ جو ہے وہ ان لوگوں کو کیوں ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے؟ اگر ڈاکٹروں نے اگر ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس نے بر وقت کیوں نہیں سب کو بتایا اور اطلاع کیوں نہیں دی؟ بس یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اور اس کے حوالے اچھا سجاد, یہ بتائیے گا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو صرف توڑ پھوڑ کے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں, تو کیا سی سی ٹی وی فوٹیج یا جو وکٹم ہے اس کے پاس کوئی ایسا اسٹرانگ ایویڈنس ہے یا کوئی ایسا وٹنس ہے جو وہ تھانے میں پیش کر سکے یا عدالت میں پیش کر سکے؟ ہاں جی بالکل, جو جن کے اوپر الزام لگایا گیا ہے ان کے پاس بھی ثبوت موجود ہیں, اور جبکہ نفیسہ جو ہے اس کے پاس وائس ریکارڈنگ موجود ہے ڈاکٹرز کی جو منظر عام پر بھی ہم لا چکے ہیں, اور اس ریکارڈنگ میں اس کے ساتھ گفتگو بڑے فرینڈلی ماحول میں کی جا رہی ہے نفیسہ اور ڈاکٹر حماد یوسف کے درمیان میں جو وائس لیک ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں, ہم نے اپنی انویسٹیگیشن میں شامل تفتیش بھی ہوئے ہیں, اور آئندہ بھی جب پولیس ہمیں کال کرے گی تو ہم جا کے وہ ثبوت پیش کریں گے. اور ہمارے اوپر یہ جھوٹی ایف آئی آر کی گئی ہے اور صرف بلیک میل کرنے کے لیے, کیونکہ اس خاتون کے جو سی سی ٹی وی فوٹیج اب منظر عام پر آئے ہیں اس میں وہ واضح کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے انصاف نہیں دے رہے, میری ڈیوٹی کیوں چینج کر رہے ہیں بار بار, اور اسی پر اس نے ایم ایس آفس میں توڑ پھوڑ کی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سجاد حیدر آپ کا, آپ نے بڑی تفصیل سے اس کیس کے اوپر روشنی ڈالی, اور بہرحال امید کرتے ہیں کہ اس کیس میں جو ہے جو فیصلہ آئے وہ انصاف پہ مبنی ہو اور جو ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک ضرور پہنچے. ناظرین, یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.